तो जब वो वहाँ ठहरे तो देखा कि ये दरख्त जो है ज़मीन पे पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। सही। तो उन्होंने अपने माल मवेशी जो है वो भैंसें इसके साथ बांध दी। अरे दोस्तों, ये बात तो तकरीबन कंफर्म है कि यहाँ पर आकर जिसने भी सदक़ात और खैरात किए उसको ज़रूर सिला मिला है। लेकिन मेरे बैक साइड पर आप देख रहे होंगे इस दरख्त के साथ बहुत से कपड़े लिपटे हुए हैं, बंधे हुए हैं। यकीनन ये मुश्किल रास्ते हैं, पथरीले रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों पर चलने का अपना ही मज़ा है और इन रास्तों पे तफरी करने का अपना ही सुरूर है। जी तो दोस्तों, इस पूरे खुपुर खतर और अजीब किस्म के रास्ते के ऊपर मैं बिल्कुल तरे तनहा हूँ। मेरे साथ आज कोई भी शख्स मौजूद नहीं और मेरे रास्ते इस तरह के हैं, देख लीजिए। प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा सारा सफ़र करने के बाद मुझे ऐसे मकानात के ऊपर नज़र पड़ी है जो कि यहाँ पर मौजूद ज़ियारत के ऊपर कुछ घर हैं, मतलब कि ढोक है जहाँ पर गर्मियों के सीज़न में लोग आके रहते हैं। लगता यही है कि थोड़ा हम करीब पहुँच चुके हैं, मतलब कि उम्मीद कर सकते हैं कि हम ज़ियारत के करीब हैं। जी तो दोस्तों, ये वो दरबार है कि जहाँ पर बहुत ही अजीब व गरीब एक वाक़या पेश आता है। इस वाक़े के दौरान क्या हुआ, इस दरबार के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि जो कि आज तक लोगों को याद है, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इस जगह के कुछ मुख्तलिफ किस्म के अजायबात के बारे में। ये वो दरबार है जहाँ पर एक चरवाहे थारे में मवेशी दरख्त की चोटी के ऊपर लटकने शुरू हो जाते हैं, वो भी उल्टे। ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे जानवर दरख्तों की चोटियों पर लटकने लग गए? क्या हकीकत है और क्या झूठ है, आज की वीडियो में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इस दरबार पर आज भी लोग मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पर आकर अल्लाह ताला से अपनी मुरादें मांगते हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि लोगों को इस जगह के ऊपर इतना एतमाद है, और आखिर इस जगह पर ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि जिसके बाद यहाँ पर लोगों का ये रुझान बना? डोगरा हुकूमत का दौर था और उस वक़्त कश्मीर के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब एक साथ रहते थे, मतलब कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे। यहाँ पर हिंदू थे, सिख थे और मुसलमान थे। ये सारे लोग आपस में यहाँ पर मिलजुल कर रहा करते थे। उस वक़्त यहाँ पर कोई दरबार मौजूद नहीं था और ना ही किसी तरह की कोई झंडी यहाँ पर लटकाई जाती थी और ना ही किसी ने इससे पहले यहाँ पर कोई झंडी लटकाई। कहा जाता है कि इस मकाम के ऊपर एक डिल्ला नाम का एक दरख्त हुआ करता था इस जगह के ऊपर, जिसका हुजम खासा बड़ा हुआ करता था, मतलब कि इस सारे एरिया को उसने घेर के रखा हुआ होता था और उसकी छाँव जो है वो तकरीबन खासी दूर दूर फैली होती थी। तकरीबन 500 मीटर के अहाते के अंदर उस दरख्त का सारा साया पड़ता था। एक दिन एक चरवाहे का गुजर यहाँ से होता है जो मुसलमान था। उस चरवाहे का गुजर रात के वक़्त यहाँ से होता है, तो उसने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना अपने माल मवेशियों को एक जगह पर बांध कर आराम कर लिया जाए और फिर सुबह अपने सफ़र को यहाँ से आगे शुरू किया जाए। ये फैसला कर लेना कि सारे जानवरों को, अपने मवेशियों को इसी मकाम पर बांध लिया जाए, ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि उस वक़्त जो दरख्त था यहाँ पर, जैसे ही वो शख्स यहाँ पर पहुँचा तो लोगों के मुताबिक वो दरख्त उस वक़्त गिरा हुआ था, मतलब कि ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था। उस दरख्त का हुजम इतना बड़ा था कि उसके सारे जानवर आराम से उस दरख्त के साथ बांधे जा सकते थे। यही एक रीज़न था कि उसने अपने सारे जानवरों को, अपने मवेशियों को उस दरख्त की टहनियों के साथ बांधने का फैसला किया और फिर रात इसी जगह पर गुजारने का भी फैसला कर लेता है। मवेशियों को उस दरख्त की टहनियों के साथ बांधने के बाद उस शख्स के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है कि जो इंतहाई अजीब किस्म का वाक़या था, हैरान कर देने वाला था। क्योंकि सुबह के वक्त जैसे ही वो शख्स अब बेदार होता है तो क्या देखता है कि उसके सारे के सारे मवेशी, उसकी सारी गायें, उसके सारी भैंसें दरख्त की चोटियों के ऊपर उल्टी लटक रही हैं। ये अजीब और गरीब किस्म का चौंका देने वाला वाक़या देखकर चरवाहा अपने होश उड़ा देता है कि ये कैसे हो सकता है कि सारे के सारे जानवर मेरे जो दरख्त के साथ मैंने बांधे थे वो अब दरख्त की चोटी पे उल्टे लटक रहे हैं। ये कैसा वाक़या हो जाता है? कहा जाता है कि इस मकाम पर वो शख्स तन्हा था, उसके साथ कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। जैसे ही उसने अपने माल मवेशियों को दरख्तों की चोटियों के ऊपर लटकते हुए देखा तो वो सख्त परेशान हो गया कि अब ये क्या माजरा हुआ और इसका हल क्या होगा, मैं इसके साथ करूं क्या, इनको कैसे नीचे उतारा जाए। मगर उस चरवाहे के लिए इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि आखिरकार ये दरख्त खड़ा कैसे हो गया, क्योंकि ये तो नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था, लेटा हुआ था, लेकिन अचानक से ये दरख्त खड़ा कैसे हो जाता है, इस बारे में वो खासा परेशान हो जाता है। चरवाहा था तो मुसलमान, इसलिए अपने उन जानवरों को दरख्तों की चोटियों पे उल्टा लटकते हुए और अजाब के अंदर मुब्तला देखकर खासा परेशान हुआ और सोच में पड़ा कि अब इनको नीचे कैसे उतारा जाए, लेकिन उसके पास उनको उतारने का कोई हाल मौजूद न था। काफ़ी देर सोचने के बाद बिलाखिर उसने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना
اس درخت کے بارے میں اور پھر اس سارے واقعے کے بارے میں اپنے رب سے التجا کی جائے اور کوئی منت مانی جائے کہ میرے یہ سارے جانور، چونکہ اس چرواہے کے پاس سارے کا سارا سرمایہ وہی جانور تھے، وہی مویشی تھے جن کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا نظام چلا رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس وقت اس چرواہے نے منت مانی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے یہ جانور واپس نیچے اتر جائیں اور زندہ سلامت مجھے مل جائیں، کیونکہ میرا ان کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو اگر یہ مجھے مل جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، تو میں انہی جانوروں میں سے اسی جگہ پر ایک جانور قربان کر کے یہاں پر صدقہ دوں گا۔ پیارے دوستو، صدقے کی نیت کرتے ہی اس شخص کے ساتھ کچھ عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ درخت خود بخود نیچے آ رہا ہے، اور جیسے زمین پر لیٹا ہوا رات کے وقت اس نے دیکھا تھا ویسے ہی وہ درخت زمین کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اور اس کے سارے جانور بھی بخیر و عافیت صحیح سلامت زمین کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ شخص خاصا اس جگہ سے متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر اس جگہ پر اس اپنے جانور کو صدقہ کرنے کے بعد لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس ساری کہانی کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس مقام پر ہوا کیا تھا۔ پیش گوئیوں کی طرف اگر ہم جائیں تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دراصل وہ رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، تو اس رات کے اندر اس درخت نے اللہ کے حضور سجدہ کیا ہوا تھا، جس سمے اس نے اس درخت کے ساتھ اپنے جانوروں کو باندھا، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی تو وہ درخت واپس کھڑا ہوا، اور وہ جو بیل اور بھینسیں اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی وہ اس درخت کے ساتھ ہی اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ ایک ڈیرا وہاں یہاں پہ ٹھہرا، کوئی جو ہے مال مویشی لے کر یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس دن لیلۃ القدر والی رات تھی، تو جب وہ وہاں ٹھہرے تو دیکھا کہ یہ درخت جو ہے زمین پہ پڑا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے مال مویشی جو ہے وہ بھینسیں اس کے ساتھ باندھ دی اس درخت کے ساتھ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جگہ پہلے سے ہی ایک بھاری جگہ جہاں پر اللہ کا ایک ولی موجود ہوا کرتا تھا جو اس جگہ پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، اس لیے یہ اس کی بیٹھک تھی، تو لہٰذا نے اپنے جانوروں کو یہاں پر باندھا، تو سمجھنے کہ اس جگہ کی ایک بے ادبی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ڈوگرا دور تھا تو اس وقت یہاں پہ کوئی بہت اللہ کے ولی بزرگ ٹھہرے تھے یہاں پہ، تو اس وجہ سے یہ مشہور زیارت ہے۔ تب سے لے کر اب تک اس جگہ پر یہ دیکھیے یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے ٹیبل سسٹم کیا گیا ہے، مطلب کہ سنٹر میں یہ ایک پتھر کی ریڈ جس کو ہم کہتے ہیں، بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، سمپل سا پتھر ہوتا ہے، صاف سا، تو اس کو لگایا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر کھانا ڈال کر یا چاول جو بھی پکتا ہے تو وہ ڈال کے کھایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر چولہے بھی بنائے گئے ہیں پتھروں کے ساتھ ہی، یہ دیکھیے خوبصورت سا چولہا یہاں موجود ہے جس پر کھانا وغیرہ پکتا ہے، اور یہ سسٹم آج بھی چلتا ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی کچھ پتھر موجود ہے جن کے اوپر رکھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی ایک پتھر موجود ہے جس پر بیٹھ کر اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھایا جاتا ہے اور یہاں پر بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ آج بھی اس زیارت کے اوپر سارے واقعات موجود ہیں کہ لوگ یہاں پر آ کر صدقات اور خیرات کرتے ہیں، یہاں پر اپنی منتیں مانتے ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کر اپنی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے حضور اس جگہ پر التجائیں کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات تو تقریباً کنفرم ہے کہ یہاں پر آ کر جس نے بھی صدقات اور خیرات کیے اس کو ضرور صلہ ملا ہے، لیکن میرے بیک سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس درخت کے ساتھ بہت سے کپڑے لپٹے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ اس چیز کا مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کپڑوں کو باندھنے کا کیا مقصد ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اگر ایک سوچی جائے بات تو پھر یہ لوگ شاید اسی چیز کو اپنا رہے ہوں گے کہ جو اس شخص نے درختوں کے ساتھ جانوروں کو باندھا تھا اور پھر کسی رسی یا کپڑے کے ساتھ باندھا ہوگا، تو ممکن ہے کہ یہ وہی لوگ بات اپنا رہے ہوں کہ جو اس شخص نے کی تھی یہاں پر، تو وہی چیز تازہ ہو رہی ہو، یا پھر اس کے پیچھے کیا راز ہے اس بارے میں ہمیں بالکل علم نہیں ہے۔ یہ مقام جس جگہ پر آ کے ایک چھوٹا سا شیڈ بنا ہوا دیکھ رہے ہیں اور یہ پلاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، دراصل آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو اب بھی موجود ہیں، ان کے کہنے کے مطابق سن 1992 کا جو فلڈ آیا تھا کشمیر کے اندر، جو بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تو اس سیلاب کے اندر وہ بڑا درخت جو تھا وہ گر گیا تھا، ڈلے کا جو بڑا درخت ابھی بھی یہاں پر موجود تھا، لیکن 1992 کے بعد وہ درخت بھی غائب ہوا۔ لیکن اب کے لوگ جو آج کے موجود ہیں، مطلب کہ جو 1992 سے قبل جو لوگ پیدا تھے اور جن لوگوں کو سن 1992 سے قبل کی ہسٹری معلوم ہے، تو وہ لوگ اس جگہ کو بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور ان لوگوں کے مطابق ہم نے ان درختوں کو بھی دیکھا ہوا تھا اور اس بڑے درخت کو بھی ان لوگوں نے دیکھا ہوا تھا جو یہاں پر ہوا کرتا تھا۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ ڈیلا نام کا ایک درخت ہے، ڈیلا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بہت بڑا درخت تھا، وسیع درخت تھا، پھر بعد میں وہ گرا ہے، اور 1992 کے وہ جب سلائڈنگ ہوئی تھی، سیلاب وغیرہ آئے تھے، اس دوران وہ گرا تھا، اس کے بعد آج وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے یہ وہی درخت تھا جس کے ساتھ اس شخص کی اس وقت گائیاں اور بھینسیں اوپر چوٹیوں کے اوپر لٹک گئی۔ اب وہ درخت تو یہاں پر موجود نہیں، لیکن یہ ایک درخت موجود ہے جو کہ اسی نسل کا ہے، اسی قسم کا یہ درخت اب بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہ خاصا پاورفل درخت ہے جو کہ خاصا پرانا بھی لگ رہا ہے، ختم بھی ہو رہا ہے، گل رہا ہے اندر سے، لیکن ابھی بھی یہ یہاں پر موجود ہے۔ تو شاید کہ اسی کی
درخت کی نسبت سے ہی اس درخت کے اوپر بھی لوگ کپڑے باندھتے ہیں اور آج بھی اس درخت کو جھنڈیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ اس جگہ پر آتے ہی انسان کچھ عجیب سا سرور اور کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جو اس سے قبل پورے راستے کے اندر انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ ایک الگ سی یہاں پہ کچھ حساسیت ہوتی ہے انسان کے اندر، لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اصل وجہ کیا ہے، لیکن شاید کہ یہ جگہ متبرک ہو اور شاید کہ اس جگہ پر یہ واقعہ واقعی میں پیش آیا ہو۔ ڈوگرا راجہ ہری سنگھ کے دور کا کوئی شخص انڈیا کے اندر اگر آج بھی زندہ ہے اور ان جگہوں کے اوپر وہ رہ کے گیا تو وہ ضرور اس واقعے کے بارے میں جانتا ہوگا اور اس جگہ کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ اگر ایسا کوئی شخص موجود ہے کہ جو اس جگہ کے بارے میں جانتا ہے تو مجھے ضرور اطلاع کیجیے گا کہ کیا واقعی میں یہاں پر ایسا کچھ ہوا تھا یا پھر صرف اور صرف یہ افواہیں ہیں۔ اس جگہ کا نام نندور زیارت کے نام سے مشہور ہے اور یہ جگہ باغ آزاد کشمیر باڑی کوٹ کے گاؤں کے اندر موجود ہے۔ باڑی کوٹ کی ڈوکیں یہ لگتی ہیں، تو یہاں سے آگے جائیں گے تو بہت ساری خوبصورت ڈوکیں بھی اسی راستے کے اندر موجود ہے، اور اس سے پیچھے ابھی ہم نے ایک ڈوک دیکھی ہے جو کہ بہت چھوٹی ہے، چند گھر ہیں یہاں پر 2 سے 3، لیکن انتہائی خوبصورت یہاں کا بھی ماحول ہے۔ جی تو دوستو یہ تھی اس نندور زیارت کے اوپر موجود ایک عجیب کہانی جو کہ اس سے قبل یہاں پر پیش آئی اور یہ جگہ کیوں مشہور ہوئی اور اس جگہ پر آج بھی لوگ اپنے صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کی۔ اصل حقائق کیا ہیں اور اس جگہ کے اوپر اصل واقعہ کیا ہوا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم نے وہ بیان کیا جو ہم نے اپنے لوگوں سے سنا، اپنے بزرگوں سے سنا تھا۔ یار دوستو ایسی جگہوں کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ ایسی جگہوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید خوبصورت سی ویڈیوز اور ہسٹری کو جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنے پیارے دوست کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ راستہ روک کے کھڑا ہو گیا بھائی، کتا ہی نہیں چھوڑ رہا، دیکھو ادھر سے کوئی آئی نہیں اس کے ساتھ بھائی۔ تھوڑا سا ایک تنبیہ کے طور پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے جتنی بھی اس طرح کی ہسٹوریکل ویڈیوز بنائی ہیں ان کا یعنی کہ ثبوت کے طور پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی، کیونکہ آزاد کشمیر کے اس علاقے کے اندر سن 2007 سے پہلے کوئی موبائل فون نہیں ہوا کرتا تھا اور نہ ہی کوئی کیمرہ ہوا کرتا تھا۔ یار دوستو تعلیم کی کمی اتنی ہوا کرتی تھی کہ کسی کو بھی اس ہسٹری کو لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو ان چیزوں کے بارے میں کھوج لگانا یا جاننے کے بارے میں کسی کو کوئی دلچسپی تھی۔ ان واقعات پر بنائی گئی میری ساری کی ساری ویڈیوز یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر ہوتی ہے، مطلب کہ بزرگوں کے یہ قصے ہیں یا کہانیاں ہیں یوں کہہ سکتے ہیں، لیکن تقریباً کچھ حقائق کے ساتھ ان سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے۔ بہت سارے دوست کمنٹ کر کے مجھ سے ان جگہوں کے بارے میں حوالہ جات پوچھتے ہیں، کوئی کتاب کا نام پوچھتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی ہسٹری کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہوتی، یہ فقط ان لوگوں کی زبانی ہوتی ہے جو ہمارے بزرگ تھے، جو پرانے لوگ تھے یہاں پر، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ سن 47 سے قبل یہاں پر ہوا کرتے تھے اور ان لوگوں کے سامنے یہ سارے واقعات ہوئے۔